अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। 3-4 चीज़ों के बारे में आज हमने गुफ्तगू करनी है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे जो अभी आज आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान की तरफ से कुछ अख़बारात ने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं विदिन अफ़गानिस्तान। तो उसको फ़ॉरेन ऑफ़िस ने हमारी तरफ से उसको बिल्कुल रबिश किया है और उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उनका एक अख़बार है हश्ते सुबह न्यूज़पेपर जो है उनका, उसने ये रिपोर्ट किया है कि जी वहाँ पे नंगरहार में ये कार्रवाई हुई है और बाकी अखबारात अभी आएँगे तो हम देखेंगे कि उनमें क्या रिपोर्टिंग हुई है। लेकिन ये जो हश्ते सुबह है उसने ये कहा है कि ऐसा हुआ है। दूसरी बात ये है कि टीटीपी के साथ जो मामला चल रहे हैं वो किस लेवल पे पहुँचे हुए हैं और उसकी हमने देखें प्राइस अभी जो रिसेंटली पे की है कि 2 बहुत ही खूबसूरत ऑफ़िसर्स, बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़िसर्स जो थे आईएसआई के वो शहीद हुए और उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे कि ये लोग जो हैं ये कौन हैं, किस तरीके से ये इनका इंग्रेस जो है वो बढ़ रहा है। साथ-साथ हम देखेंगे कि ये जो आपको पता है कि पिछले दिनों में एक रिपोर्ट हुई कि अमेरिका में पूछा गया कि ये जो पाकिस्तान के साथ इस तरह के मामला चल रहे हैं, तो इस पे आपका क्या वर्जन है? तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। अब क्या अफ़गानिस्तान के अंदर खुदा न ख़ास्ता कार्रवाई के सिलसिले में अमेरिका ऑन बोर्ड है? और क्या वो चाहता है कि चीज़ें एस्केलेट हों? इस चीज़ का भी ज़रा तज़िया करेंगे और साथ-साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब ने की है, जिसके बारे में मैंने आपको कल कहा था कि वो शायद नाम नहीं लेंगे और उन्होंने नाम नहीं लिया और जो कि अच्छा किया, मैं समझता हूँ कि अच्छा किया। और इसी तरह अरशद शरीफ केस जो है वो शुरू हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी तज़िया करने की कोशिश करेंगे और साथ-साथ थोड़ा-सा देखेंगे कि एमक्यूएम के धड़ों के हवाले से अभी तक एस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस या व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, वो अभी तक जारी है या नहीं जारी है और कितने एपॉलिटिकल और कितने न्यूट्रल हो चुके हुए हैं। इन तमाम उमूर का तज़िया करने के लिए हमारे साथ बहुत ही पर्टिनेंट पर्सनैलिटी जनाब हैदर मेहदी साहब मौजूद हैं। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप जी? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और टोरंटो की ज़बरदस्त यख बस्ता शामें जो हैं, वो आप एन्जॉय कर रहे होंगे। जी, सही बिल्कुल। अच्छा, तो ये ज़रा मुझे शुरू में हमसे ज़रा बात कर लेते हैं इसी हवाले से कि ये जो हुँ, अफ़गानिस्तान ने हैदर भाई उधर के कुछ अखबारात ने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं और ये उस बैकग्राउंड में हो रहा है। याद है आपको कि हमारे वज़ीर दाखिला साहब जो बड़े ही माशाल्लाह बड़े ज़ीरक किस्म के ज़ीरक जो हैं वो और फ़रीस बहुत ही फ़रासत है उनके अंदर। उन्होंने ये एक बयान दे दिया था कि जी हम अंदर जाके भी अटैक कर सकते हैं। तो उसके बाद हुँ। ये जो खबर आई है, इसको अगरचे रबिश ऑफ किया गया है, श्रग ऑफ किया गया है, लेकिन क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी फ्यूचर में आप देख रहे हैं और अगर खुदा न ख़ास्ता ऐसा होता है, तो मामलात हुँ। किस तरफ बढ़ेंगे? जी। जी, थैंक यू वेरी मच जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार भाई कुछ मफ़रूज़े लेके चलते हैं जी, प्लीज़। और कुछ जो खबर है हक़ाइक़ आए। एक साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की भी अभी खबर आई है। हुँ, एक मफ़रूज़ा ये है कि ये स्ट्राइक पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स ने की है, मिसाल के तौर। हुँ, ठीक। अगर तो ये मफ़रूज़ा हम सही समझते हैं तो मैं एज़ एन एनालिस्ट मैं ये सोचता हूँ हुँ, कि आया ये पाकिस्तान ने अफ़गान हुकूमत को बताए बगैर की है या उनको बता के की है। हुँ, जिस तरह के मौजूदा हालात हैं हमारे और अफ़गान तालिबान की हुकूमत के साथ, ये बहुत ही अहमक़ाना चीज़ होगी अगर हुँ, पाकिस्तानी अफ़वाज ने या एयर फ़ोर्स ने उनको बगैर बताए हुँ, ये अटैक की है, बिकॉज़ दिस इज़ लाइक शोइंग ए रेड फ्लैग टू द अफ़गान्स। ठीक। मतलब हज़ारों साल से उनके पास अगर किसी ने इस तरह की हरकत की है तो वो इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हुँ, ठीक है ना जी? तो अगर तो हमने की है तो मैं असेसमेंट की श्योरिटी से कह सकता हूँ, खबर मेरे पास नहीं है ठीक, ठीक। कि ये उनको कहा है कि जी इस तरह है, हम उस पर अटैक करेंगे। आपने जो है ना जी आपकी अगर हमें अप्रूवल है, उन्होंने कहा होगा जी आप कर दें और इन्होंने अटैक किया। दिस इज़ माय असेसमेंट। इफ द अटैक हैज़ बीन कैरिड आउट बाय द पाकिस्तानी एयर फोर्स, इट मुझे बहुत ही अफ़सोस होगा अगर उनको बगैर बताए ये अटैक किया गया और हो सकता है कि उन्होंने हाँ कहा हो। इसलिए अभी तक उनकी तरफ से ऑफ़िशियली किसी किस्म की खबर कम से कम मैंने नहीं सुनी, अगर आपने सुनी है। ऑफ़िशियल अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। क्या आया है?
آئی ہیو لاسٹ یو اسرار، آپ کی آواز نہیں آ رہی. بتاؤں اب کین یو ہیئر می ناؤ؟ جی اب آئی کین ہیئر یو ناؤ. جی اچھا جی اچھا، اب یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ایک ڈان کی رپورٹ ہے. یہ اور ہمارے ڈان، فورن آفس نے کہا ہے جی نا. فارن آفس نے یہ کہا ہے، انہوں نے جی کہا ہے جی کہ categorically rejected reports claiming that Pakistan had carried out airstrikes in Afghanistan, terming them to be utterly baseless and malicious. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ تو اس میں انہوں نے یہ کیا دیا؟ تو یہ تو دیکھیں نا جی، اگر تو ہم نے کی ہے اور ہم نے افغان گورنمنٹ کے ساتھ ان کی اوکے لے کے کی ہے تو یہ بالکل پرفیکٹ، دس میکس پرفیکٹ سینس. ٹھیک ہے نا، ٹھیک. پلازیبل ڈینائبلٹی نہیں جی ہم نے نہیں کی. ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں کہاں سے آئے جی. تو یہ تو دس از پرفیکٹ. ٹھیک. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا حیران ہوں گا کہ اگر ہم نے اس قسم کی کیا، بیکاز دس از ناؤ ٹیکنگ ایسکلیشن ٹو لیول جو ہم شاید اس کو ہم کنٹرول نہ کر سکے اگر افغان حکومت کی اپروول کے بغیر کی ہے. شاید انہوں نے کہا ہوگا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کر دیں. ہاں ہاں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی قسم کی ڈرون سٹرائکس کی گئی ہوں فرام بیسز اراؤنڈ دا ریجن، جہاں ٹھیک. پر آپ کو پتہ ہے کس جی ہاں. ملک کے بیسز ہیں، اور انہوں نے یہ کیا ہو ہمیں بتائے ہوئے کہ جی ہم کر رہے ہیں، ہاں. شاید افغانوں کو نہ بتایا ہو کہ جی ہم ان کو اڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے بیکاز ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں. یہ جو اخبار ہے اس نے پتہ نہیں، اس نے ایئر سٹرائکس کہا تھا، اس کا مطلب ہے اوپر سے ہی بم آئے ہیں. اب جی ہاں. انہوں نے کوئی جہاز دیکھے ہیں یا اوپر سے بم آئے، تو دیز کین ایزلی بی ڈرون guided missiles or actually specifically targeted drone missiles onto these targets. یہ دوسرا ٹھیک. ٹھیک. مفروضہ ہے. تو اس وقت تک یہ ہے، اس وقت تک تو میں اس کو یہاں تک روکتا ہوں بیکاز اس ٹھیک. سے زیادہ آگے ہمارے پاس بہت لمیٹڈ انفارمیشن ہے، اسپیشلی افغان گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی اس کے اوپر ریاکشن نہیں آیا. جی ہاں. اگر ان کا ریاکشن آتا ہے تو اس کے بھی آپ دو ہی یہ سائڈز لے سکتے ہیں کہ ان کو پتا تھا، لیکن وہ کہیں گے کہ جی یہ ہمارے پر اٹیک ہوا ہے اور ہم بڑے ناراض ہیں اور ہم بھی ٹیک دا رائٹ ٹو ڈو دس اینڈ ڈو دیٹ. ہمیں نہیں پتا کہ یہ کہاں سے ہے، یا وہ ڈائریکٹلی اگر پاکستان کو نیم کرتے ہیں. اگر وہ ڈائریکٹلی پاکستان کو نیم کرتے ہیں اس کا مطلب ہے معاملہ سیریس ہے. اگر وہ ٹھیک. پاکستان کو نیم نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پر اٹیک ہوا، ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں یہ کہاں سے آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اندر کی بات ملی ہوئی ہے، میرا خیال. So ٹھیک. I can only conjecture ٹھیک. purely based on تو South اس میں ایک چیز جو میں نے، اچھا آپ ساؤتھ چائنا پوسٹ کی بات کریں، پلیز گو ہیڈ. South China Morning Post نے اب بھی خبر دی ہے کہ جی پاکستان is likely to launch a major ground as well as air offensive targeting the hideouts of Pakistan militants in Afghanistan, risking a schism in ties with the neighboring country. اب اس اچھا. میں تھوڑا سا اس کو تڑکا لگا لیں کہ جو نیڈ پرائس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، جو ترجمان ہے امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان ہیز اے فل رائٹ ٹو گو ہیڈ. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو کیا وہی بات جو ہم سوچ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ چاہتے ہیں کہ تھنگس گیٹ ایسکلیٹڈ، اور تاکہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں افغانستان کے ساتھ ہمارے؟ یار دو چیزیں اس میں، ہر چیزیں میں دو چیزیں ہوتی ٹھیک. ہیں. ایک چیز ہے کہ امریکن بہت بے وقوفانہ فیصلے بھی کرتے ہیں ایٹ دا ہائیسٹ لیولز. ٹھیک ہے نا، اور یہ ہم نے دیکھ لیا ان کی ساری تاریخ میں، کوریا، ویتنام، عراق، افغانستان، ہر جگہ. تو ہو سکتا ہے وہ جینوئنلی ہمیں کہہ رہے ہو جی پہ جاؤ، ٹھیک ہے نا، تمہارا حق ہے اور تم کرو، ہم تمہیں بیک کریں گے، ہم فلانا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں. تو ہمیں ہمارے یہاں لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کا کبھی بھی اس قسم کا مشورہ، اگر وہ لگ سے وہ صحیح نیت سے بھی دے رہے ہیں کہ یار یہ طالبان کو تم مارو ورنہ یہ بڑا خطرہ ہو جائے گا، اس کے آفٹر میتھ اور اس کا جو آؤٹ کم ہے نا وہ بہت ہی بھیانک ہے پاکستان کے لیے، بہت بھیانک. ہم اس کو نہیں کنٹرول کر سکیں گے. اس وقت تو ہمیں 10-12-15 بلین ڈالر دے دیے اس کو، ضیاء کو اور مشرف کو. اس دفعہ انہوں نے نہیں دینے، انہوں نے مجھے $100 ملین بھی نہیں ہمیں نہیں دینا. دوسری آپ کی بات کہ یہ ہمیں ڈیلیبریٹلی پرووک کر رہے ہیں کہ تم پہ جاؤ، اور جب پہ جاؤ تو پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو سو وی شوڈ ناٹ لسن ٹو دی امریکنز. ہم نے ڈیسیجن لینا ہے. اور آنیسٹلی میں اس لیے عمران کو اس کی اس بات پر، اور ایئر مارشل اصغر خان، یہ دو سیاستدان تھے پاکستان کے جنہوں نے، جب ہم نے افغان یہ جہاد میں حصہ لیا تھا روس کے خلاف،
ایئر مارشل اظہر خان نے کہا تھا کہ یہ پاکستان میں ایسی آگ لگے گی کہ ہاں یہ سالوں تک نہیں بجھے گی. وہ سو کلیئر. اس نے کہا ہم نے نہیں پڑھنا چاہیے بھائی, وہ ان کو اپنے مسئلے حل کرنے دو. وہ سوویٹ آئے ہیں, سوویٹ اینی وے, اس وقت اس کی کوئی بات نہیں, ان کو غدار کہا گیا. اس کو اظہر خان کو کہا تم غدار ہو, تم پاکستان, اور وہ جو تھا کہ جی کافروں کے خلاف جہاد ہاں ہے ہو ہاں گیا. ہاں ہاں دی ادر واز عمران, اور اس کو طالبان خان اور فلانا خان اور یہ وہ کہہ رہے نہیں. اور اب تو ہم کبھی بھی ہم وی ول نیور بی ایبل ٹو بیٹ بیک the blow back ہو of سکتا ہے this. امریکنس کی یہ خواہش ہو کہ اس طرح کی سچویشن ہو, فلیئر اپ ہو, بہت زیادہ وائلنس ہو, اور ان کو ایک ایکسکیوز مل جائے یہاں پہ بیسس لینے کا, اور کہیں جی کہ ہم آ کے یہاں پہ دیکھتے ہیں کیونکہ تھنگس کین گیٹ آؤٹ آف کنٹرول, سو وی نیڈ ٹو بی دیئر ناؤ. پرفیکٹلی پلازیبل سیناریو کہ جی آپ کے پاس تو مصیبت ہوگی, آ جائیں ہم مدد کرتے ہیں. پھر وہی جو ان کے گراؤنڈ اسٹیشن, سی آئی اے اسٹیشن, مانیٹرنگ اسٹیشن, اسٹیجنگ آف اسٹیشن, یہ وہ. امریکہ, having said that, America will be, I think it will be very reluctant to put feet on ground. Maximum اگر وہ مانگے گا تو وہ ایئر بیسز مانگیں گے ڈرون سٹرائکس کرنے کے لیے, جس طرح انہوں نے دیٹس واٹ آئی ایم پہلے سیئنگ مانگ. ایکچولی. ہاں ہاں ہاں, یا تو ایک تو جی اس کا یہ, بٹ دس از ویری اچھا. اخبار بھی ایک ہے, کسی اور نے نہیں کہا. میں I'm going to be making some inquiries on this کہ یار اس کی کیا ہے, ٹھیک. اسپیشلی جو ہمارے چلیں افغان واچرز. جی چلیں ہم دوسرے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں, اور وہ ہے عمران خان صاحب کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے. بڑی ویل اینٹیسپیٹڈ تھی, بہت لوگ انتظار کر رہے تھے. ڈیلے ہوتی ہوتی 2-3 گھنٹے آگے گئی, اور بڑے جناب خطرناک قسم کے ارادے لگ رہے تھے پہلے کہ آج کوئی نیم کالنگ ہو جائے گی, ہم نام سنیں گے کسی نہ کسی کا. اس سے پہلے ایک دن پہلے وہ بول ٹی وی کے لوگوں سے مل رہے تھے, جو آف دا ریکارڈ گفتگو تھی جو کہ باہر آ گئی, اور اس میں انہوں نے بقول ان کے جرنلسٹ کہہ کے انہوں نے نام بھی لے دیا تھا, اور یہ کہہ دیا تھا کہ جناب باجوہ اس میں انوالو تھے. لیکن اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ مجھے پتہ ہے کون لوگ ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے وہ انکوائری کرے. تو آپ اس خاص طور پہ یہ نام نہ لینے کے ایکشن کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جی؟ یہ نام نہ لینے کا ایکشن میں اسی طریقے سے دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے میں نے ایک اپنے پرسوں یا چوتھ کے وی لاگ میں کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران اور جنرل عاصم کے درمیان کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہے, جس پر عمران سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنا ریٹورک کو تھوڑا ٹون ڈاؤن کریں. واقعی باجوہ نے جو بھی کیا, برا کیا, اچھا کیا, جیسا بھی کیا وہ علیحدہ, لیکن اس کے اندر فوج کے اندر بہت زیادہ ڈیوائسونیس آ رہی ہے, بیکاز آ گئی ہے فوج جو ہے بائی اینڈ لارج عمران کو سپورٹ کرتی ہے. تو اس سے اور جو ہے وہ شاید ایندھن ہوتا ہے. تو آپ اس کو نہ کریں, بہت حالات خراب ہیں, اکنامکلی بڑے حالات خراب ہیں. تو عمران نے جو وہ تقریر کی تھی وہ بڑی معنی خیز ہے, جس طرح میں نے کہا کہ ہی واز اسپیکنگ لائک اے پرائم منسٹر, کہ جیسے ایک وزیر اعظم لوگوں کو کہہ رہے کہ ہمیں جانا چاہے آئی ایم اے کے پاس, ہمارے حالات بڑے خراب ہونے والے ہیں, بہت زیادہ مہنگائی آنے والی ہے. اٹ از لائک اے لیڈر آف اے نیشن پریپیئرنگ ہز نیشن فار دا ہارڈ ٹائم. پھر جاپان کی مثال دی, اس نے جرمنی کی مثال دی. تو وہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ عمران تھا. وہ جو اس کی وہ آگ اور وہ طوفان والی تقریر تھی وہ نہیں تھی. ویری ویری. تو میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے یہ نام نہیں لیا. حالانکہ مجھے from whatever I've seen so far, I have no doubts that this was carried out under the instructions of General Bajwa, orchestrated through the plan and executed through the ISI and other جو انہوں نے لوگ اٹھائے ہوئے. تو انہوں نے جی پلیز گو اہیڈ کمپلیٹ یور. نہیں, میں نے کہا تو یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر اوپن انکوائری سپریم کورٹ بنائے جی آئی ٹی, اور اس کو کرے. آئی تھنک دیٹس the best way لیکن forward. جو کویسچنس انہوں نے اٹھا دیے ہیں حیدر بھائی, وہ بڑے ہی پرٹیننٹ ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ انہوں نے جو کہا ہے کہ جی اس طرح ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا جا رہا. ابھی بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتے ہوئے بھی پنجاب میں لوگ جو ہے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. ہو از بیہائنڈ دیم اسٹل, یو سی. آج بھی اگر کوئی نہیں کرنے دیا جا رہا تو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے. تو اگر یہ مسئلہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اے پولیٹیکل والا تو کلیم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بہت اچھا سوال ہے, اس کو میں تھوڑا سا نا کانٹیکس دیتا ہوں. اسرار, فوجی مائنڈ جو ہے نا وہ فرینڈ اینڈ فو میں دیکھتی ہے, یا تو ہمارے ساتھ ہو یا تو ہمارے دشمن ہو. ان کا بیچ مین بائنری تو یہی ہے, بائنری ہے.
اگر اب ڈائریکٹلی اسپیسیفکلی میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو پچھلے 8-9 مہینے میں ہم نے کیا دیکھا، ہم نے 8-9 مہینے میں دیکھا کہ جو پاکستان کی عوام ہے اس کے اندر ایک میسو سرج آیا ہے اوپینین کا کہ یار ہم تنگ آ گئے ہیں اس سٹیٹس کو سے، جس طریقے سے ہمارے پر حکمرانی ہوتی رہی ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے جنہوں نے چوری کی پچھلے 30-32 سال میں، ان کو لاگ بتایا ہمیں جو ہے نا آزادی چاہیے، ہمیں ایک مضبوط ملک چاہیے، ہمیں اپنی معیشت چاہیے، ہمیں اس قسم کی حکومت نہیں چاہیے، اور نہ ہمیں فوجی حاکمیت چاہیے، چاہے اوورٹ چاہے کوورٹ۔ یہ ایک کلیئر میسج ہے جو 9 مہینے میں عوام نے دے دیا ہے، اور انہوں نے عمران کے ساتھ یکجہتی دکھاتے ہوئے، پنجاب کے بائی الیکشن میں دکھاتے ہوئے، لوکل باڈیز کے الیکشن میں دکھائے، جہاں جہاں بھی موقع تھا وہ فزیکلی ہمارے سامنے مینیفیسٹ ہو کے آ گیا۔ اگر تو آرمی ہائی کمانڈ اینڈ اسپیسیفکلی جنرل عاصم اس پیٹریوٹک سرج آف کہ ہمیں ایک فری ڈیموکریٹک پاکستان چاہیے، وہ اس کو اس پرزم سے دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک سیاسی پارٹی کی مہم ہے، اور اس سیاسی پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ عمران ہے، اور عمران کے متعلق میری جو رائے ہے وہ منفی ہے، جو کہ ان کی تھی پہلے جب وہ ڈی جی آئی سے آئی تھے، بعد میں تھی، انہوں نے پبلکلی بھی سیالکوٹ گیریزن میں سنا ہے جا کے کہا۔ تو پھر ان کے جو اگر یہ ان کا پریمس ہے، جس پریمس کے بیسس پہ وہ کرے، تو پھر ان کی تمام ایفرٹس یہ ہوں گی کہ یار اس بندے کو روکو۔ He is looking at this issue from the prism of عمران and پی ٹی آئی۔ میری گزارش ان کو یہ ہے اسرار، اور سب پاکستانی گزارش ہے، کہ آپ اس کو پی ٹی آئی عمران کے پرزم سے مت دیکھیں، آپ اس کو پاکستان کی عوام کی امنگوں اور امید کے پرزم سے دیکھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ایک اچھا پاکستان، ایک صاف شفاف پاکستان، ایک مضبوط پاکستان جس میں سولین حکمرانی ہو، سولین ادارے مضبوط ہوں، فوج اپنی جگہ پہ کام کرے، رول آف لا ہو، ہسپتال ہوں، اسکول ہوں، نوکریاں ہوں، کاروبار ہوں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں، میں اور آپ آرام سے پاکستان جائیں، ہمیں کوئی اٹھائے نہ۔ This is really it. So if that prism, and he is looking at Imran as a prism of Imran and PTI and a political party, and I am now اچھا اس میں اب میں دوسرا ایلیمنٹ لے کے آتا ہوں۔ اس میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ بھی انسان ہے نا، اس کو بھی بریفنگز ملتی ہیں۔ تو بریفنگ کس سے ملتی ہے؟ اس کو ایم آئی سے ملتی ہوگی، ڈی جی ایم آئی سے ملتی ہوگی، اس کو جو منتھلی وہ ہماری کیا کہتے ہیں سیکیورٹی انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہے، ایم ایس آئی آر اس کو کہتے تھے، مارشل لاء میں وہ ڈیلی جایا کرتی تھی، ادھر سے جاتی ہیں یہ وہ۔ If those are sanitized and they are made to support this prism, this mindset, this basic premise کہ عمران کو روکنا ہے کہ عمران is not good for پاکستان، یہ بھی کرپٹ ہے، اس کی بیوی بھی کرپٹ تھی، دیکھو بزار کتنا کرپٹ تھا، فلانا بندہ اس کا کرپٹ تھا، فلانا، آپ وہ سمجھتے ہیں بڑا اچھا آدمی، ایسی کوئی بات نہیں، وہ جھوٹا ہے، وہ فریب ہے، دیکھیں جی توشہ خانہ۔ Then we are gone. If Asim is being fed this information and Asim is buying it for two reasons: one, his own basic understanding and his view of this situation and Imran, and the second, that the information is still being fed to him کہ یار اس بندے کو روکو، یہ ہم سنبھال لیں گے۔ So then it is very dangerous. جو یہ نظر آ رہا ہے، جو آپ نے یہ سوال پوچھا، اس سے یہ نظر آ رہا ہے، میری نظر میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ ان کا یہ، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کرتے رہیں جی، اس کو مینیج کریں، یہ اکانومی کا ہم تھوڑا سا خیال کر لیں گے، شاید آئی ایم ایف ہمیں پیسے دے جائے، شاید ابھی ہمیں چائنا بھی دے دے، شاید ہمیں فلانا بھی دے دے۔ ابھی وہ 2 گھنٹے شاید ایک خبر آئی ہے کہ شہباز شریف نے چائنیز پریزیڈنٹ سے بات کی، اس نے کہا جی وی آر فلی سپورٹنگ ایٹسیٹرا۔ ویری شارٹ ٹرم، ویری لمیٹڈ۔ Asim Munir has to see this patriotic surge in Pakistan as a friend. He has to see the people of Pakistan as friends. اس کو عمران کو اور پی ٹی آئی کو for the time being he has to park that out of his mindset and you say کہ یار یہ لوگوں کی پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے؟ آپ نے اکانومی، آپ کو صحیح چاہیے، آپ کو اکانومی صحیح چاہیے، آپ آج الیکشن اناؤنس کریں۔ اسرار I'm a business consultant، میں یہ ساری چیزیں دیکھتا تھا، تو میں اسٹاک ایکسچینج میں تو میں نے کبھی نہیں خریدا، بٹ آئی نو دا ایکسچینج ویری ویل۔ اسٹاک ایکسچینج میں نا جس دن
ایک کمپنی کی خبر آ جائے نا کہ جی اس کمپنی نے ایل سی کھولی ہے اپنی نئی فیکٹری لگانے کے لیے اکوپمنٹ بنا رہے ہیں، اور وہ ہاں آئے گا 6 مہینے بعد، اور وہ اکوپمنٹ لگے گا سال بعد، اور وہ پروڈکشن شروع ہوگی 1.5 سال بعد، اس دن نا اس کی شیئر پرائس بڑھ جاتی ہے. کیوں کہ کہتے ہیں کہ جی یہ کمپنی اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. اس میں منافع کما رہی ہے، اس کے پاس پیسہ بڑا ہے، لگاؤ لگاؤ. ہاں جس دن آپ اناؤنس کریں گے نا، لوگ یہی بزنس سینٹیمنٹ، جو بزنس مین ہے نا، اس کا میں ویسے فرینکلی بتا دوں، نہ اس کا کوئی اللہ ہے، نہ کوئی اس کا خدا ہے. ایبسلیوٹلی اس کا ایبسلیوٹلی. صرف خدا اور اللہ جو ہے نا، ہاں وہ وہ اپنا انٹرسٹ پیسے. دیکھتے ہیں. وہ کہیں گے او یار اناؤنس ہو گئے، عمران پاپولر ہے، اگر فری اینڈ فیئر ہوں گے اور یہ پتہ ہے تو یار یہ حالات ٹھیک ہونے والے ہیں، چلو یار تھوڑا 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 پیسہ لگانا شروع کر دو، ایون اف اٹس اے کیئر ٹیکر. وہ اس immediately you will see an uplift in investor confidence, and there will be some buoyancy that you will see in the economy. یہ تو اتنا شاید یہی وجہ ہو کہ کچھ نہ کچھ ہیلپ لینے کے لیے جو وہ سعودی عرب گئے ہیں اور یو اے ای وغیرہ کا ٹرپ جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی جا کے وہ جناسم تو یہی کہہ رہے ہوں لوگوں کو کہ بھئی آئیں ذرا ہمارے پاس تھوڑا سا انویسٹ کریں یا بالکل. پیسہ اور لگائیں. ان کا خیال ہے کہ اس بوئنسی سے لانگ ٹرم انویسٹر کانفیڈنس آئے گا، نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی کو. آپ کسی بندے سے جا کے سڑک پہ پوچھ لیں یار یہ حکومت کتنی دیر تک رہے گی، ایک بندہ بھی آپ کو جواب نہیں دے سکتا کہ یہ 3 مہینے رہے گی، 1 دن رہے گی، 6 مہینے رہے گی، 2 سال رہے گی. نو ون نوز. تو یہ اٹ از بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شارٹ ٹرم میجر ہے اور مایوپک ہے، یہ بالکل اس کا کوئی. ٹوٹلی مایوپک. عاصم منیب صاحب کے پاس اتنا بڑا یہ موقع ہے ٹو سیو پاکستان فرام ڈسٹرکشن. وہ آپ نے کتاب پڑھی ہوگی، وہ کرائسس کانفلکٹ اینڈ وار ان پاکستان، کلیم بالکل. صدیقی. یہ ایگزیکٹلی ہم اس میں اگر انہوں نے نہیں کیا. شبر زیدی کی ابھی میں نے ٹویٹ پڑھی 3 دن پہلے، اس نے کہا پاکستان کے پاس 3-4 ہفتے سے زیادہ ٹائم نہیں. آئی تھنک ہی سیڈ 2 ویکس. اس نے کہا جس دن آٹے کی قیمت 140 سے اوپر گئی نا، سمجھ لو وہ ریڈ لائن ہے. اب یہ بندہ سوچے، یہ ایف بی آر میں تھا، اس کو ایک ایک چیز پتا ہے. وہ کہتے ہیں 140 سے زیادہ ہوئے آٹے کی ریڈ لائن ہے. لوگ اگر انہوں نے نہیں کیا اور یہ اس طرح یہ اکانومی ایک دم امپلوڈ کر گئی، یہ سمجھتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوگا. بھائی جب چولہے نہیں چلیں گے، جب لوگوں کے پیٹ خالی ہوں گے، جن کے بچوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کیا کریں گے؟ آپ گھر بیٹھے رہیں گے، اور آپ ڈریں ٹی وی اس دیکھ. وقت سے کہ جب لوگ اس حالت میں باہر نکل آئے اور انہوں نے سب کچھ بھلا دیا اور انہوں نے عمران کی بھی نہیں سننی پھر. سر کسی کی تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اٹ از انیویٹیبل. انیویٹیبل. اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ یہ جی وہ حیدر مہدی مجھے کہتے ہیں یار اس قوم میں دم نہیں ہے، میں نے کہا قوم میں دم نہیں ہے، سب سے زیادہ دم پیٹ میں ہے. جس دن پیٹ خالی ہوگا نا، اور ایک بندے کو کھانے کے لقمہ نہیں ملے گا اور پینے کا پانی ڈھنگ کا نہیں ملے گا، میں تجھے بتاتا ہوں کیسے یہ بندے دم باہر ہوتا نہیں ہے. نکل. وہ کیا ہوگی؟ کوئی یہ تھوڑی ہے کہ بڑی ڈیمونسٹریشن ہوگی، کرائم بڑھ جائے گی، لالسنس بڑھ جائے گی، قتل و غارت بڑھ جائے گا، پھیل جائے گا، پھیلتا جو کہ جائے گا، بڑھ رہا پھیلتا ہے. کراچی، لک ایٹ کراچی. یا اٹ از دیکھیں ان نا وہاں پہ ٹرموائل. کیا ہو رہا ہے. تو اور یہ بائی دا وے اسرار، یہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ انٹیریئر سندھ میں جائیں، آپ بلوچستان میں جائیں، واٹ ڈو یو تھنک فیولز انسرجنسی؟ اکنامک ریزنز فیول انسرجنسی. آپ ان کے اوپر کوئی بھی اس کو لیبل دے دیں کہ جی یہ اسلام کے لیے ہے، یا یہ انڈیپینڈنس کے لیے، یا گریٹر بلوچستان کے لیے، یا یہ سندھو دیش کے لیے، بیسکلی پیٹ کا مسئلہ ہے. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں کیوں میں کہتا ہوں. فاٹا میں کیوں انسرجنسی زیادہ ہوئی مجھے یہ بتائیں، باقی علاقوں میں کیوں نہیں؟ بیکاز سب سے ڈپرائیوڈ، سب سے ایکسپلائٹڈ، سب فار سینچریز انکلوڈنگ آفٹر پاکستان یہ علاقہ تھا. آپ کو پتا ہے ایک سڑک کی بیچ میں سے جو گورنمنٹ کی جاتی تھی اس پہ اس کی ریٹ تھی، باقی سارے ملکوں کی ریٹ تھی. انہوں نے ایک ایک ملک کو چن کے مارا. میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہا، بٹ وائی ڈو یو تھنک thousands of That was people reaction. is reaction against economic deprivation, no opportunity. Why do you think southern پنجاب میں پنجابی طالبان پی ٹی ہوئے، پی. باقی ہاں نہیں؟ بہت زیادہ بہت کیوں؟ زیادہ. بیکاز شیعہ لینڈ اونر in the minority, Sunni Hari in the majority. It is so easy to light a tinka and say یہ جو شیعہ ہے نا یہ کافر ہیں، اور یہ دیکھو یہ تمہارے پر کتنا ظلم کرتے ہیں، ان کے خلاف جہاد کرو. ادھر کیوں ہوئی؟ Why aren't they انجمن سپاہی صحابہ all over پاکستان اور لشکر جنگوی اور فلانا؟ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. The root cause is always exploitation. Absolutely.
تو اگر یہ ایکسپلائٹیشن، ہم اب ایکسپلائٹیشن کی تو نہیں بات کرتے، ہم تو ڈیپریویشن کی بات کر رہے ہیں کہ ہاں، کچھ ہاں، کسی قسم، تو یہ تو آئے گا تو، اور آپ نے جو بھی بات کی بڑی زبردست کی، یہ پھر کسی کی نہیں سنیں گے، کسی کی بھوکا نہیں سنی، پیٹ، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد تو پھر chaos ہے، اسرا اللہ نہ اسرار، کرے۔ اٹس کیئر، نو نو ریئلی اٹ ہاں، از. یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے، ہم پنڈی میں ہیں، بڑی بڑی دیواریں ہیں ہمارے پاس، اب ہوں، 50 گارڈ ہیں، اتنے اتنے گیٹ ہیں، فلانا ہے، آرمڈ کار ہے، ساتھ چلتا ہے وہ اس کا موبائل کا جیمر، یہ وہ سب ختم ہو جاتا ہے، یہ کوئی ہوں، نتھنگ ہے. دس از اس میں اسی لیے بار 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 مجھے لوگ کہتے ہیں تو یہ کیوں بار بار کہتے، میں نے کہا تو اور میں کیا کہوں، ہوں، آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو آپ کے سامنے 1971 میں آپ کو نظر نہیں آ رہا جب آپ نے لوگوں کو ڈپرائیو کیا ان کی رائٹس سے کیا ہوا، آپ کو ابھی نظر نہیں، یہاں تو رائٹس کی بات نہیں کریں، یہاں تو ہم لوگوں کے پیٹ کو ہم کاٹیں گے، تو ہوں، کیسے یہ لوگ چپ بیٹھے رہیں گے؟ تو اس لیے، اور میں پھر جب کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے فوج میں پھوٹ پڑ جائے، یار حیدر مہدی تو کیا میرے خلاف آج کل بائی دا وے بڑی مہم چل گئی ہے ایک دم سوشل میڈیا پہ، یہ کیا؟ غدار ہے، یہ را کا ایجنٹ ہے، ہوں، ہم جنسی میں اس کو نکالا گیا فوج سے، منشیات استغفر اللہ، میں- میرا اتنا سٹرلنگ کیریئر ان دی آرمی، سارے مجھے جرنیل جانتے ہیں، میرے سارے کورس میٹس مجھے جانتے ہیں، میں آئی واز دی اکیڈمی ایس ای او آف مائی کورس، مجھے زبردست اپوائنٹمنٹ تھی G3، میں نے 4 دفعہ ریزائن کیا، چوتھی دفعہ انہوں نے ایکسپٹ کیا، لیکن اور یہ بائی دا وے اتنی آرکسٹریٹڈ ہے، اور جس طریقے سے اس کی اردو لکھی گئی ہے نا، میں میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ آئی ایس آئی کے تھرو آ رہی ہے، بیکاز میں ٹارگیٹ کر رہا ہوں ندیم انجم کو، ہوں، کیوں؟ بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فتنہ جو سب سے زیادہ انفلوئنس کر رہا ہے اس وقت جنرل عاصم کو تھرو ہز بریفنگز اور رپورٹ، جنرل ندیم، بیکاز اس کو سب سے بڑا خطرہ ہے with a change in administration and government, because he ہوں۔ and Bajwa are right up there to be ripe for investigation and prosecution. تو یہ جو So, صورتحال ہے یہ تو پھر خطرناک بن جائے گی، اور اگر جس طرح عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھا، اور جو واقعات انہوں نے بتائے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارا کیس جو ہے وہ ابھی تک کسی طرف نہیں جا پا رہا، اور اس کی وجہ وہ بتا رہے ہیں کہ انٹرونشن ہو رہی ہے، انٹرفیئرنس ہو رہی ہے ایٹ دا مائکرو لیول، تو یہ تو معاملات جو ہیں وہ پھر کوئی اچھی طرف نہیں جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارشد شریف کا جو کیس ہے اس میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ان کی جو جی آئی ٹی تھی، پہلے اس کو پیسے نہیں دیے جا رہے تھے، پھر ان کو پیسے دیے گئے، تو ابھی ان کے ساتھ اس طرح کوپریشن نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ کس طرف جا رہی ہیں، ویئر آر وی ہیڈنگ؟ دیکھیں، اگر میں اینٹی عمران کیمپ کا بندہ ہوں نا فوج میں، تو میں کیا کہوں گا عاصم کو کہ دیکھے سر سب ٹھنڈا ہو گیا، ہم نے کہا نہیں تھا 1-2 گولیاں چلائیں گے وہ گائے گا غبارہ پھٹ جائے گا، وہ یہی کہیں گے نا. اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں او یار وہ سارا جو پیشن تھا، وہ جو فرور تھا وہ ختم ہو گیا، یہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے. 1951 میں یا 52 میں جب بنگلہ لینگویج رائٹس ہوئی تھی، بہت زبردست ہوئی تھی، 3 ان کے اسٹوڈنٹ مارے گئے، انہوں نے ان کے، اٹس اے نیشنل ہالیڈے بائی دا وے ناؤ ان بنگلہ دیش، ان 3 بندوں کیا 1951 میں شاید ہوئی تھی یا 50 میں ہوئی تھی، مجھے یاد نہیں. اور یہ جب مرے ہیں بندے، آئی تھنک اسٹارٹیڈ ان 48، یہ بندے مرے 1951 یا 52 میں، 71 میں جا کے ملک ٹوٹا. ابھی ہمارے پاس 10-15 سال کا ٹائم ہے ہی نہیں، یہ میں بتا دوں. دا مارجن آف ایرر از ویری ویری تھن. ویری اسمال. آپ اگر کسی کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو غبار نکال دیا، لوگوں کی سپورٹ ختم ہوگی، ہم کہہ نہیں رہے تھے یہ ختم ہو جائے گا، یہ کوئی نہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم مینج کر لیں گے، ابھی ہم بندے توڑیں گے، یہ بندے ٹوٹ جائیں گے، کچھ ادھر آ جائیں گے ادھر آ جائیں گے. یہ پرانا چیس بورڈ ہے نا، اس کے اندر جو پرانے مورے ہیں اس سے یہ گیم جیتنا چاہ رہے ہیں، اور گیم دوسرے چیس بورڈ پہ چلی گئی ہے. وہ چیس بورڈ سامل پڑا ہے، اس کے مورے وہیں پڑے ہیں، پیپل آف پاکستان، ان کی امنگیں، ان کی خواہشیں. تو دے آر پلئنگ چیس آن اے چیس بورڈ دیٹ از نو لانگر ریلیونٹ. وہ اگر جیت بھی جائے نا اس چیس بورڈ کے اوپر گیم، تو وہ جو دوسری گیم ہے نا جب وہ پھٹے گی نا، تو یہ کوئی کسی کر کے نہیں قابو سکے. نہیں آئے گی. نہیں اسرار، میں کسی کے آئی قابو ایم نہیں آئے سو کلیئر آن دس بائی گاڈ. میں اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک، یہ اٹ از ہیڈنگ ٹوورڈز پاکستان's ڈسٹرکشن. یہ اگر انہوں نے سمجھا کہ ہم یہ اس طرح کر کے آئی ایس آئی کے تھری یہ پیچھے
کوورٹ اور اوورٹ ہوں، اور جوڑ توڑ نہیں کریں گے. فیصل نصیر کو اس نے سامنے رکھا ہوا ہے سیکٹر کمانڈر. میں مائکرو لیول پہ اب بات کر رہا ہوں، ہوں. دے آر سمبلس, دے آر دا پیپل اسٹل کنٹینیوئنگ ود دس. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم ان کو توڑ سکے گی ادر دین لوگوں کو ہاں، ووٹ کروا. آپ نے وہ دیکھے نواب شاہ کے اندر کیمپس جو لوگ آئے ہیں نواب ہاں، شاہ کے اندر, ممبرشپ کے لیے، سندھی, ہوں، نواب ہوں، شاہ سندھی, ہاں، مہاجر اور ان کا نہیں, گڑھ ہے وہ، وہ گڑھ ہے. تو ہوں، مطلب کہ دس از دا سینٹیمنٹ آف دا پیپل. وہ عمران کے پیچھے نہیں ہے, وہ اپنے پیچھے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں، یار ہماری جان چھٹے, سروائیول کا کوئی مسئلہ ہے ان کا۔ ہماری سروائیول ہے, ہمارا کوئی ہماری نوکری ملے, ہمیں تو یہ جو پانی. اس وقت جو سارا سینیریو اس وقت نظر آ رہا ہے، اور خاص طور پہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو عمران خان کی پریس کانفرنس تھی، ہوں اس کو دیکھ کے آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے کہ عمران خان کی اس وقت کیا اسٹریٹجی ہے؟ ڈز ہی ہیو اے اسٹریٹجی ایٹ آل؟ مطلب اس he کو ہے does بھی کوئی یا نہیں؟ he ہی does he ڈز؟ does I واٹ از think دا he has a, اسٹریٹجی ناؤ؟ I think اس کی بڑی کلیئر اسٹریٹجی ہے کہ کچھ ایسی چیز نہ کر لیا جائے جس سے آتش فشاں پھٹ جائے, بیکاز آتش فشاں ابل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو اوائڈ دیٹ, کہ اگر کچھ اس قسم کی میں نے کال دے دی یا میں نے کوئی ایسے بہت ہی انفلیمیبل قسم کی تقریر کی اور کات لڑ جاؤ, چڑھ جاؤ, مر جاؤ, تو یہ تو خون خرابہ ہو جائے گا. ہی کین سی دیٹ, ہی نوز بیٹر دین یو اینڈ آئی کہ کتنے لوگ اس کے تیار بیٹھے. وہ ان کو اس لیے بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, جس طرح میں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے پلیز ہیو سینس, ڈونٹ forget about me, forget about politics, think about پاکستان. تم نے اگر پاکستان کو بچانا ہے, تم کو فیئر اینڈ فیئر الیکشن کرانے پڑیں گے, ایک ریپرزینٹیو حکومت کو آنے دیں گے, وہی جا کے سسٹینیبل کرے گا. اگر آپ نہیں کریں گے, نہ آپ افغانستان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں, نہ آپ طالبان کو ڈیل کر سکتے ہیں, نہ آپ کی معیشت قبول ہوگی, نہ آپ کو کوئی پیسہ دے گا. کوئی نہیں پیسہ دے گا. میں آپ کو بتا دوں, یہ جتنا مرضی کر لے, شاید تھوڑا بہت ٹوٹی پنجی آ جائے, دیر از نو منی ان پاکستان. یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ جی ہم بیک ڈور مینوورنگ سے کر لیں گے. سو دس از اے ایسے نہیں ہو سکتا۔ اسٹریٹجی, دس از لیکن اے لیکن اسٹریٹجی. ساتھ ساتھ دیکھیں نا، جنرل عاصم کی اگر آپ شوز میں جا کے دیکھیں تو اب وہ دیکھیں گے کہ بھئی ایک گورنمنٹ ہے، سٹنگ گورنمنٹ ہے، اس کو میرا جو پریڈیسیسر تھا وہ لے کے آئی ہے، جو بھی جس طرح بھی آئی، تو اب اس کو میں کیسے چلتا کروں؟ اب یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب اپنی صاحبزادی صاحبہ کے ساتھ جنیوا پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پہ سنا ہے کہ پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں۔ اب ان کی کیا ملاقاتیں ہوں گی، اور وہاں پہ کون کون سے انٹرنیشنل ایکٹرز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں گے، اور کیا کیا وہاں پہ کھچڑی پکے گی، اور کیا 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 ان کے سامنے شکایتیں لگائی جائیں گی، اور پھر ان کے ذریعے پھر کیا پریشرائز کروایا جائے گا جناب عاصم کو اور باقی لوگوں کو، تو پھر یہ بھی تو صورتحال دیکھنے والی ہے نا۔ دیکھیں عاصم کا, سو لیٹس ٹاک اباؤٹ عاصم اینڈ ہز ٹرائی اینڈ گیٹ انٹو ہز مائنڈ. ٹھیک۔ عاصم ڈی جی ایم آئی تھے, ڈی جی آئی ایس آئی تھے, ان کو بہت کچھ پتا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے عمران کے انڈر ڈائریکٹلی کام کیا ایز ڈی جی آئی ایس آئی. ان کو یہ کہا گیا کہ عمران آپ کو نکالنا چاہتا ہے کہ آپ نے یہ کیا وہ کیا, آپ ٹیپنگ کر رہے تھے, بہت اس کو ورگلایا, وہ اور بڑا وہ جھوٹ ناراض تھا، ہو, وہ سب اور جھوٹ بالکل تھا۔ جھوٹ تھا. اور وہ چلا گیا. اس کی ایک امیج دماغ میں بن گئی, اینٹی عمران کی امیج بن گئی, جو کہ پھر باجوہ اس کے بعد کتنے سال رہا, 2019 میں اس کو نکالا, تو 2019 سے 3 سال, 3.25 سال باجوہ نے مسٹ ہیو بین ہیمرنگ ٹو آل دیز گائز کہ یہ عمران ایسا ہے, دیکھو عمران ہے, دیکھو بزدار کے فلانے بندے نے فرنٹ مین نے پیسے لیے, دیکھو اس نے اتنے کیے. یہ باتیں وچ از ٹرو, اسی گٹر سے عمران نے چلانا ہے, اسی گندی مچھلیوں سے اس نے کرنا. اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں, یہ سوال میرے سے پوچھنا اچھا, بڑی میں انٹرسٹنگ آپ کو بات بتا. تو he is come with that mindset, right? And assuming that he is also honest, which I would like to give to him, right? I'd like to give to him this benefit that he's an honest man. And chalo ji, he's an honest guy, and he wants the goodwill of Pakistan. And he genuinely believes کہ یار عمران 2 نمبر آدمی, عمران نے ٹھیک کر سکتا. میں یہ بھی بات کروں. ٹھیک۔ Asim has to get over that hump about Imran, and he has to see the reality which everyone in Pakistan is seeing. But شہباز شریف بھی دیکھ, سب کو پتا ہے کہ یہ it is down here. Every single one of them knows it down here. But they have no interest in Pakistan. یہ تو چلے جائیں گے, یہ تو بھاگ جائیں گے. نواز شریف بھی باہر ہے, زرداری بھی باہر بھاگ جائے گا, شہباز بھی باہر جائے گا, اور بھی باقی سارے لوگ بھاگ جائیں گے, چھوٹے موٹے رہ جائیں گے.
خواجہ سعد رفیق آج کل بول رہا ہے he is a business partner with علیم خان, with اجاز امجد, with باجوا's father in law. وہ شابر مٹو کا ہے کے ساتھ ہے, اس کو کیا انٹرسٹ ہے؟ وہ سمجھتے ہیں جی ہم بچا لیں گے, ہم نے ہر وقت اپنے آپ کو بچایا ہے, فوج کے ساتھ اچھی بنا کے رکھو, یہ ہمیں بچا لیں گے. وہ طوفان نہیں دیکھ رہے کہ وہ فوج بھی نہیں بچے گی, پاکستان میں کوئی نہیں بچے گا, یہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی. عاصم is to understand that this is actually the fight, this is a battle for Pakistan. This is not a battle between Imran Khan, PTI and PDM. This is a battle for Pakistan which wants change in Pakistan so Pakistan becomes stronger. It is a battle so that the Pakistan army becomes stronger. ورنہ تو اسرار, there is no Pakistan, there is no army, سو there is no بیسیکلی nothing. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزسٹینشیل ایشو ہے, یہ کوئی عام سا ایشو نہیں ہے یار اس میں. this is and this existential issue, یہ میں آج نہیں کر رہا. اگر آپ میرے پچھلے 3-4 سال کے بلاگ میں اس میں بار بار کہتا جا رہا ہوں کہ اگر, اور میں نے باجوہ کو بھی کہا, میں نے کہا you have to support Imran Khan and strengthen civilian institution, because if you don't, this is an existential threat to Pakistan. Pakistan has to have strong achievement. So it is an existential threat. And the message really is for General Asim. My talk to you today really is directed at General Asim. General Asim and has to fix. And you're saying how he has to fix? It's very simple. These guys did the skullduggery, and they have to figure out a way of how they have to. So let the Punjab government and the KP government be dissolved. چھوڑ دیں, آئی ایس آئی کو روک دیں ان چیزوں سے, جوڑ توڑ, چلو آپ آگے کچھ نہیں کرتے. آپ نے ندیم انجم کہا کہ تو نے سالے ایک اور سیاستدان سے تیرا سیکٹر کمانڈر ملا, میں تیرا کورٹ مارشل کر دوں. میں ایک بات کر رہا ہوں, ہاں, stop this movement. Tell withdraw all the ISI guys who are embedded into government departments. Withdraw them back. Put the political wing on suspended animation کہ یار یہ کوئی کام نہیں کرے گا, ان کا یہ جاب کام نہیں ہے. Just by doing that and let things take their course. لیکن ابھی تک as we speak this looks like a wishful thinking, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم پی ایز بھی سارے جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں. کوئی روز کوئی خاتون آ جاتی ہے. ایک تو میں یہ جو اسپیشل سیٹس کے اوپر خواتین آ رہی ہیں, میں ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے مجھے تو اب یہ یقین کریں, یہ کہنے پہ میں مجبور اپنے آپ کو پاتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے نا, یہ اسپیشل سیٹس والا یہ بھی رکنا چاہیے, کیونکہ ان کی سٹیکس تو ہوتی نہیں ہیں, یہ آرام سے پیسے لیتی ہیں اور کوئی نہ کوئی جا کے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے دیتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک تو وہ وشفل تھنکنگ ہی ہے. پھر یہ when I say wishful thinking, I mean لوگ کہتے ہیں نا کہ پریکٹیکل سٹیپس, اس کو ٹائم دو. مجھے کہا گیا کہ مہدی اس کو 2 مہینے دے, پہلے جب آیا ہاتھ ہولا رکھ. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, میں بالکل ہولا, میں کوئی یہ ہتھوڑے والا تو نہیں ہوں. I talk about Pakistan, but he has to take some steps, right? Without taking steps we can't say anything. And the first step that he has to take is to clean up the ISI. نہیں دیکھو پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہوتا ہے ISI چیف کا, وہ تو نہیں. میں نے کہا وہ 5 منٹ کی گھوری مارے شہباز شریف پہ, تمہیں پتہ ہے وہ کیا کرے گا, وہ کپڑا نکالے گا اور جو اس کا کام ہے وہ شروع کر دے گا. وہ 1 سیکنڈ میں کہے گا ٹھیک ہے بناؤ. اگر اس کو نہیں نکال سکتا تو فار ایگزامپل آپ ڈی جی سی کو چینج کریں, جو سارا ماسٹر مائنڈ ہے. وہ تو وہ خود کر سکتے ہیں. جو 6 سیکٹر کمانڈر ہیں, آپ سارے کریں. آپ ایسے لوگ لے کے آئیں جو ان بلیمشڈ ہیں, جن کا کیریکٹر بالکل ٹھیک ہے. اور ایسے لوگ موجود ہیں, مطلب یو نو دیم, آئی نو دیم, ہمیں پتہ ہے کہ کیسے کیسے لوگ اور فینٹاسٹک آفیسرز وہاں پہ موجود ہیں. یار آپ دیکھیں جو بندہ شہید ہوا, نوید کیا نام تھا ان کا, آئی ایس آئی کا, واٹ اے مین. آئی مین اس کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں لوگ. سیولین تھا ڈائریکٹر, ناٹ اے فوجی, اور اس کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ اس نے اتنا زبردست جہاد کیا تھا ٹیررزم کے خلاف, اور اس کے دیکھ اسی کے چکر میں وہ مارا گیا, شہید بھی ہو گیا. سو یو نو ون مین باجوہ destroyed the army's reputation. One man, Nadeem Anjum, or maybe 2 men, Faisal Naseer, have destroyed the reputation of the ISI. یہ 25-30 ہزار لوگوں کی آرگنائزیشن ہے, اتنی فعال, اتنی افیکٹو. آپ نے اس کو ایک فیسسٹ سٹاسی ٹائپ جو ان کی فورس تھی رشینز کی, یا کے جی بی, یا سواک, یا ہٹلر کی اسٹارم ٹروپر, اس کا آپ نے اس کو لیبل دے دیا. حالانکہ میجورٹی ایسے لوگ نہیں ہیں. کتنے لوگ ہوں گے؟ 6 سیکٹر کمانڈر ہیں, اس کے نیچے 3-4 کرنیل ہوں گے, 8-10 میجر ہوں گے, 2-4-6-8 کپتان ہوں گے,
15-20 JCOs ہوں گے, کوئی 50 ایک NCOs ہوں گے, یہی ہوں گے نا ان کے پاس, ہاں صحیح بات. اور 25-30 ہزار آپ کی شہروں کو بدنام کر دیا آپ نے. تو ہی ہیز اے ویری, اس کا اسٹیٹڈ آبجیکٹو کہ جی میں نے آرمی کی ریپوٹیشن کرنی ہے بحال. آپ کو کیسے بحال کریں گے اگر سارے دن رات ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ISI اور کسی کی نہیں ہے, آپ کی ISI ابھی تک جوڑ توڑ میں لگ رہی ہے آپ کے پرائم منسٹر کے تو خلاف. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں حیدر بھائی, اس میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ چند لوگ ہیں جن کا آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سر آپ نے بتایا گن کے, یہ چند افراد ہیں جنہوں نے ایک بہترین آرگنائزیشن کو ہائی جیک کر لیا ہے, اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا ہے, اور یہ انتہائی خطرناک ہے پاکستان کے لیے. جس واٹ یو سیئنگ. سوچیں, if the army chief of one of the most powerful military machines in the world, 8th or 9th, turns rogue, as Bajwa did, اس کے نتیجہ آپ نے دیکھ لیا آپ کے سامنے, کیونکہ کوئی مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. امیجن کریں جو ISI ہے جس کے ٹینٹیکلز پورے پاکستان کے ہر محکمے میں حکومتی ادارے کے اندر ہیں, اور ان کے یس کے بغیر نہ کوئی FIR رجسٹر ہو سکتی ہے, نہ کوئی پٹیشن ایکسیپٹ ہو سکتی ہے کورٹس میں, نہ کسی کو بیل مل سکتی ہے یا مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی. تو اس کے اوپر ایک بندہ آ جائے جو آپ کے سب سے زیادہ جو نمائندگی کرتا ہے پاکستان کی قوم کی امنگوں کی امید کی سمبلزم میں, عمران اور اس کی پارٹی PTI, اگر اس کے خلاف, تو آپ سوچیں کہ وہ کیا کر سکتے, وہ کتنی دہشت پھیلائے گا اس ملک کے اندر. دس از ریئلی, مطلب مجھے تو خوف یہ ہے کہ ہم یہ اگر اس طرح چلتا رہے اور پتہ نہیں لڑکھڑاتا کھڑوتا یہ چلتا رہے, we end up like Egyptians جو ہے نا وہ ڈیسنسٹائز ہو گئے ہیں towards military, ڈیسنسٹائز. 90,000 پولیٹیکل پرزنر ہے وہاں, انہوں نے 100 نیو جیلز بنائے ہیں پرزنرز کو کرنے کے لیے, لیکن ڈیسنسٹائز ہو گیا. آپ کی باتیں سن کے نا, آپ جو بھی بات کر رہے ہیں, اٹ گیوز می ایکچولی سویئر گوز بمپس, کہ یہ اس طرح کا سینیریو خدا نہ خواستہ اگر پاکستان میں آتا ہے تو آپ امیجن کریں کہ کیا حالت ہوگی. اور ایسا ملک ہے جو نیوکلیئر سٹیٹ ہے, اگر وہاں پہ یہ سچویشن ہوتی ہے تو کیا ہوگا. آخری کویسچن حیدر بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ ڈو یو سی عمران خان اینڈ ارشد شریف گیٹنگ جسٹس؟ اللہ اکبر. اچھا, میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, مجھے ایک چیز کا یقین ہے کہ this current system cannot last. It will change either through an evolutionary process if people are wise, or it will change through an anarchic, revolutionary نہیں, anarchic process. اس کے بعد کیا شکل ہوتی ہے اس لکڑی کے ٹکڑے کی جس کو کوئلہ بنا دیا, اس میں سے کوئی لکڑی بچتی ہے یا سارا کوئلہ ہو جاتا ہے, مجھے نہیں پتا. مجھے جو صرف ہوپ آ رہی ہے اس وقت کرنٹ سچویشن میں, وہ آ رہی ہے جوڈیشری نے 3-4 بڑے زبردست فیصلے کیے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو لوکل باڈیز کا فیصلہ ہے جسٹس ارباب کا, جو سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ نے فیصلے دیے اعظم سواتی کے فیور میں, جو لاہور ہائی کورٹ نے ECP کو روکا ہے عمران کے خلاف اس کو وہ کرنے سے. تو مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ the system within the judiciary has started to assert itself. Whether they will go forward enough to give Imran justice in this case, I don't know. I don't know how powerful we know how coercive the power of the deep state is, and deep state really today means the army chief and Nadeem Anjum, کہ وہ اس کو روک. یار ارشد شریف کا تو کیس آپ نے تو وہ رپورٹ پڑھی ہوگی, وہ 592 والی 500 پتہ نہیں 592 اور اس کا وہ 86 پیجز جو آپریٹو ہے. It is an open and shut case.
मतलब اور اس میں इसमें तो उन्होंने सारी किसी तफ़सील बता दी हुई है कि क्या-क्या हुआ और उसमें आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट भी बताई हुई है उन्होंने। मतलब डायरेक्ट है, मुझे बुलाया गया, वहाँ 3 अफ़सर बैठे थे, मैं आईएसआई के ऑफ़िस में था, वो 3 आईएसआई के अफ़सर ने कहा ये करो, ये करो, ये करो। वो सिटी मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद का गुलाम चांडियो, मतलब कहना नहीं चाहिए उसकी शक्ल, लेकिन मतलब कि ज्याला है पीपल्स पार्टी का, उसको आपने सिटी मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद लगाया है कि वो सारी हरकतें करे जो कि और उसको खास तौर पे लेके आए। और ये यूसुफ खोकर, यूनुस खोकर जो भी है मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, ये मतलब सुना था बड़ा कोई ढंग का ब्यूरोक्रेट है। 3 दफा ये पहले रह चुका है सेक्रेटरी इंटीरियर। इसका वटा सटा होता रहा था, वो कैप्टन हाँ, क्या नाम है उसका, वो जो बाजवा का कोर्समेट था। बाजवे का कोर्समेट है, हुँ, उसके साथ। यार उसने वो लेटर इश्यू कर दिया कि इनके खिलाफ सेडिशन के केसेस फाइल करो। हुँ, 9 को किया, 10 को इसलिए वो भागा। उसको किसी ने कहा तुझे मार देंगे अरेस्ट करके, तो ये तो दिस इज आइदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुँ। और डेथ। वो तो बेचारा जान बचाने के बाद। तो ये तो इतना ओपन एंड शट केस है। मैंने एक वीलॉग अपना किया था कल, जो परसों किया था, बड़ा डिटेल्ड में 42 मिनट का किया था, अच्छा, वेरी गुड। स्पेसिफिकली सिर्फ इसके ऊपर, अरशद शरीफ के केस के ऊपर। और वही रिपोर्ट से मैंने की। मैंने सिर्फ आसिम मुनीर को कहा, मैंने कहा आसिम मुनीर साहब, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ उसको उमर शाहिद हामिद को बुलाएं और डॉक्टर अतर को बुलाएं, उनसे आप वन ऑन वन जो है ना प्रेजेंटेशन ले लें उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की। एंड उमर शायद उमर हामिद जो हैं ये ही इज़ अ गुड ऑफिसर। ही इज एन एक्सलेंट ऑफिसर, आई नो हाँ, द फैमिली। हुँ। इसका बाप कत्ल किया गया था, एमक्यूएम ने उनको मारा था। वो वो केईएससी में जो थे, केएससी के केईएससी वो हाँ, हाँ। मैनेजिंग डायरेक्टर थे। हुँ, और इसका मैं इससे बताऊं, मुझे बहुत अजीब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी जो फैक्ट फाइंडिंग टीम के लोग होंगे ना, वो इन्वेस्टिगेशन टीम में नहीं होंगे। मैंने सर पकड़ लिया। हुँ। मैंने कहा जिन लोगों ने इतनी 38 मेहनत की। दिन हाँ, गुजारे, हाँ। 3 मुल्कों में गए, हर बंदे से मिले, इंटरव्यूज किए, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, आपने उनको इन्वेस्टिगेशन टीम में निकाला। आई मीन कैन यू इमेजिन, हुँ, देयर इज हुँ। नो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री इन द जेआईटी। और आपने आईबी के डायरेक्टर जनरल को डाल दिया, आईएसआई के हुँ। बंदे को डाल दिया, उसको डाल दिया। यू थिंक के इफ यू वांट जस्टिस के वो करेंगे? मतलब ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे समझ आई कि इनको क्यों नहीं डाला, बिकॉज दे सेड एवरीथिंग दैट हैड टू बी सेड। ओह! अल्लाह करे कि ये मामला ठीक हो और जो ऑप्टिमिज़्म रखने की वजह वो है तो कम, लेकिन फिर भी तो काम है ऑप्टिमिज़्म रखें। थोड़ी आखिर में आवाज थोड़ी आवाज असरार वो कर रही है, आपको पता आवाज़ आ नहीं रही है? मेरा मेरा इंटरनेट है या आपका इंटरनेट है। ये कुछ प्रॉब्लम हुई है। आपको अभी आ रही है आपको? जी जी, अब आ रही है। जी, आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ऑप्टिमिज़्म की गुंजाइश तो नहीं है, है 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 लेकिन है। हमारे पास हाँ, हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है नहीं नहीं, कि हम ऑप्टिमिज्म की ऑप्टिमिस्ट रहें। ऑप्टिमिज्म की बिल्कुल गुंजाइश है। द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर नॉट गोइंग टू बैक डाउन नाउ। या तो ये आसिम मुनीर साहब को जो है ना, ही सीज थिंग्स द वे वी सी, नॉट पॉलिटिकली बट इन द इंटरेस्ट ऑफ हाँ, पाकिस्तान, तो बहुत अच्छा फ्यूचर है। वो नहीं देखेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, बट दिस सिस्टम और विल, नुकसान होगा नुकसान होगा और ये जो सिस्टम रॉटन भी टूट सिस्टम जाए। है, द रॉटन सिस्टम हैज़ टू गो, नो मैटर एंड व्हाट। इट विल गो, इट विल इम्प्लोड। ये तो दीमक की इंशाल्लाह। तरह इट विल जस्ट, चलें, अल्लाह ताला करे कि आपकी दुआएँ जो हैं, आपकी बातें जो हैं वो पूरी हों इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम देखेंगे और अल्लाह ताला करे कि जो पाकिस्तान की हम ख्वाब देखते हैं, उस तरह का पाकिस्तान हम देख भी सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए ख़ेश रहो, तू दानी हिसाब कमो बेशरा मुझे इसराक सना को हैदर मेहदी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह